आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त न्यूज़। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आजमगढ़ से जनाब मोहम्मद इलियास आज़मी साहब तशरीफ़ लाए और हमें मौका मिल गया कि उनकी तबीयत की नासाजगी की वजह से भी उन्होंने हमें वक्त दिया और यहाँ मकतबा जामे में तशरीफ़ लाए, जिसका हमने फ़ायदा उठाते हुए हमें इनसे गुफ्तगू की इजाज़त ले ली है। तो शिबली शनास इलियास आज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। इलियास साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलियास साहब, जैसे कि सभी जानते हैं कि शिबली शनास मतलब आपने शिबली पर बहुत काम किया और तकरीबन 30 किताबें आपकी मंज़िल यहाँ पे आ चुकी है। ऐसी क्या वजह थी कि आपने शिबली को ही मौजू चुना और शिबली पर ही आपने अपना तहकीक का दायरा महदूद रखा? क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, अब तो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा शिबली पर काम करते गुज़र गया है और इस सवाल का जवाब भी मुझे 10वीं बार देना पड़ा है। ये को पहली बार नहीं है। इसकी 2 बुनियादी वजह मैं आपको बता दूँ। एक बहुत बुनियादी वजह यह है कि शिबली के जो अफ़कार हैं, शिबली की जो फ़िक्र है, और वो हर शोबे में, चाहे वो अदब हो, तारीख़ हो, तालीम हो, सियासियात हो, उनके ज़माने में उसकी जितनी अहमियत थी उससे ज़्यादा अहमियत आज के दौर में उनकी है। मेरा अपना यह ख़याल है कि बल्कि मैं इस ख़याल पे अपने मुताले की बुनियाद पे पहुंचा हूं कि मौलाना शिबली की मानवियत बहुत है अहद हाज़िर में। हमारा जो दौर है, ख़ास तौर से तालीम और सियासियात के लिहाज से शिबली की बड़ी मानवियत है। और मैंने सर सैयद को भी पढ़ा है और उनके नज़रिए को पढ़ा है। सर सैयद के साथ रहे हैं शिबली, बहुत करीब रहे हैं उनके, और उनका जो नज़रिया है, नज़रिया तालीम है, उससे वो उसके न सिर्फ हमदर्द थे बल्कि वो उनके साथ हमेशा, उनके आखिरी सांस तक उनके साथ थे। सर सैयद की वफ़ात के बाद शिबली ने अलीगढ़ छोड़ा तो वो हमेशा उनके साथ रहे, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में उनके साथ रहे। उसके अलावा जो हमारे यहाँ जो तसनीफ़ व तालीफ़ का मैदान है, अपनी बात कहने का अंदाज़ है, वो जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं उसलूब है, उसलूब निगारिश है, इन सब चीज़ों में उनकी बड़ी मानवियत है। और ये मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े तजिया निगार, तमाम बड़े अहले क़लम ने इसका एतराफ़ किया है। अभी मेरी एक किताब आई है शिबली इक़्तिबासात की रोशनी में, आप उसमें देखेंगे तो इसी तरह की सारी चीज़ें उसमें जमा की गई हैं कि शिबली के एतराफ़ात क्या क्या। तो बुनियादी वजह शिबली की मिल्लत के लिए, जो हमारे कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए जो बेहतर से बेहतर सूरतें हो सकती हैं, वो उनके नज़रियात में मिलती हैं। इसलिए मैंने इसकी एक बुनियादी वजह मुताले शिबली की है। दूसरी वजह ये हुई कि मुझे ये महसूस हुआ ज़ाती तौर पर कि शिबली के साथ इंसाफ़ नहीं किया गया। शिबली के साथ जो काम करना चाहिए था, जिस कदर काम करना चाहिए था, नहीं किया गया। हत्ता कि उनका अपना इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन जो 100 साल पूरे कर चुका, उसने कुल 4 किताबें शाया की हैं शिबली पर। अच्छा। मुझसे पहले उनकी कोई 4 किताबें थीं। इसमें कोई शुबा नहीं कि उनके नाम को, उनके काम को, उनके अफ़कार को उन्होंने ज़िंदा रखा, बहुत बड़ा काम है। लेकिन ख़ुद उन पर उनके एक डायरेक्टर ने लिखा है कि उनके फ़िक्र की तरफ इतनी तवज्जो रही कि ख़ुद उनका ख़याल नहीं आया लोगों को। अब इसको तारीज़ भी समझ सकते हैं और इसको अपना दिफ़ा भी समझ सकते हैं। तो बुनियादी वजह यही है कि मौलाना शिबली की इस अहद में मानवियत ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारा मुल्क जो है 47 में आज़ाद हुआ, उससे पहले अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। शिबली के यहाँ नेशनलिज़म बहुत था। हिंदुस्तान की तारीख़ में, पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ में पहला नेशनल स्कूल कायम करने वाले शिबली थे। अच्छा। शिबली ने अपने स्कूल का नाम ही नेशनल स्कूल रखा था, और वो वैसे ही है जैसे आज के दौर में अगर कोई अपनी तंजीम का नाम जमात रख दे तो उसके साथ क्या हाल होगा वो आप बेहतर समझ सकते हैं। वही हाल था नेशनल स्कूल अंग्रेज़ों के मुकाबले में नाम रखने का। कि नेशनल रखा नहीं कि आपके साथ फिर क्या होगा, वो अंग्रेज़ ज़ालिम हुक्मरान क्या क्या आपके साथ करेंगे। और ये उनके साथ हुआ, कि उनको अलीगढ़ छोड़ना जो पड़ा, अलीगढ़ अंग्रेज़ों की वजह से छोड़ना पड़ा, और फिर वो वापस लखनऊ नहीं आए, उनको पूरा मुल्क छोड़ना पड़ा, हैदराबाद स्टेट जाना पड़ा।
5 साल एक तरह से वो यहाँ से मुल्क बदर रहे। तो एक तो ये था कि वो कौमियत के जो तस्वुर हमारे यहाँ है, कांग्रेस, ये मौजूदा कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस जो कायम हुई थी 1885 में, उस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि सर सैयद की मौजूदगी में उन्होंने शिबली ने कांग्रेस की हिमायत की। सर सैयद के इस सियासी नज़रिए के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना हमेशा उनके ख़िलाफ़ रहे, सियासी नुक्ते नज़र के ख़िलाफ़। और कहा यह जाता है कि सर सैयद का ख़याल ये था कि आप इतनी तरक्की कीजिए कि अंग्रेज़ों की सफ़ में जाके खड़े हो जाइए, इतनी तरक्की कीजिए उनके मिजाज से, उनकी तालीम से, उनके माशरत से, आप इतनी तरक्की। लेकिन शिबली का ये ख़याल था कि आप पीछे हटते जाइए, इतना पीछे हटते जाइए कि सहाबे कराम की सफ़ में जाके खड़े हो जाइए। अच्छा। आपकी तरक्की ये है, अच्छा। उनकी तरक्की वो। तो दोनों के नज़रिए सियासियात में, नज़र माशरत में फ़र्क था, तालीम में नहीं। ये बहुत बुनियादी बात है कि नज़रिया तालीम दोनों का एक था। और आखिर में शिबली ये चाहते थे कि मज़हब हमारा रहना चाहिए हर हाल में बाकी। तो उसकी वजह से सर सैयद से 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने मज़हब का दिफा किया, मज़हब के लिए काम किया। उनकी जो बेशतर किताबें मजहबी हैं, सीरत, उनका आखिर में इसी नतीजे पे पहुँचे थे कि एक इंसान की ज़िंदगी की तकमील के लिए, उसकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए एक आइडियल जो नमूना हो सकता है वो अल्लाह के रसूल की ज़ात है। और अल्लाह के रसूल पर कोई ऐसी ढंग की किताब नहीं लिखी गई जिससे हर आदमी पढ़ सके, हर आदमी शौक़ से उसको अपना सके, उसको पढ़ने के बाद ये शौक़ पैदा हो कि हम खुद से ये काम करने लगे। तो ये कैफियत किसी किताब में नहीं थी उनसे पहले। तो ये शिबली ने लिखा, ये सीरत लिखी, तो उन्हें ख़ासा मजहबी भी आखिर में बिल्कुल मजहबी समझ लिया गया। तो मैं जो इस नतीजे पे पहुंचा था कि मौलाना शिबली की मानवियत बहुत है और उन पर काम नहीं किया गया। इस्लाम संदेलवी ने अपनी किताब में लिखा है, एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि शिबली को शायर क्यों नहीं तस्लीम किया जाता, कुल्लियात मौजूद है उसके बाद भी शायर नहीं तस्लीम किया जाता। चुनांचा मैंने इसीलिए उनकी शायरी पर काम, उन्होंने बहुत शानदार मकाला लिखा है। सलाम शायद इसलिए कि वो फ़ारसी शायरी ज़्यादा है। फ़ारसी शायरी हाँ ज़्यादा है, और असल फ़ारसी के शायर थे मौलाना शिबली, असल फ़ारसी के शायर थे, असल फ़ारसी के स्कॉलर थे, लेकिन काम सब उनका उर्दू में है। उन्होंने जो कुछ भी किया उर्दू के लिए किया। आप ये लोग कहते हैं कि उर्दू की जो ऐसी किताब, आप किसी ऐसी किताब का नाम लीजिए उर्दू के जो दुनिया भर में मकबूल हो, तो आप शेरुल अजम के अलावा दूसरा किताब का नाम नहीं ले सकते। इसी पे मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि उर्दू अदब के जो बड़े स्कॉलर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स की बात करूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं शिबली पे कि शिबली का उर्दू अदब में कौन सा बड़ा काम है। उन्होंने शेरुल अजम लिखी फ़ारसी शायरी पर, उन्होंने सीरत लिखी है मजहबी नुक्ते नज़र से। सिर्फ एक किताब मुआज़ना अनीस अदबी के अलावा उनके पास क्या है उर्दू अदब में? अच्छा, ये एक सवाल उठता है। तो हाँ, ये बाज़ लोग करते हैं। आप सही कह रहे हैं। बाज़ लोग जो लोग मौलाना शिबली को नहीं पढ़ा है या उर्दू अदब की तारीख़ नहीं पढ़ी है, वो लोग इस तरह की बातें कह सकते हैं। उनको हक़ है कहने का। न इल्म का न होना इस बात की दलील होता है कि जो चाहे कह ले, उसको सनद मिली हुई। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उर्दू में सबसे ज़्यादा ज़ोर, आप मामूली तालिब इल्म से पूछ लीजिए कि असनाफ़ सुखन क्या है। चलिए, नस्र के असनाफ़ हैं, नज़्म के असनाफ़ हैं, ये मामूली तालिब इल्म, एमए के तालिब इल्म बता देंगे आपको। किस सिन्फ में मौलाना शिबली ने काम नहीं किया? पहला काम समाने निगारी है। उन्होंने अल-मामून लिखी, सीरतुन नोमान लिखी, अल-फ़ारूक एक ऐसी किताब लिखी है जिसकी उर्दू अदब में नहीं, अरबी अदब में भी कोई जवाब नहीं है। अल-फ़ारूक का 35 ज़बानों में तर्जमा हो चुका है, और दुनिया का कोई बड़ा ख़ित्ता ऐसा नहीं है जहाँ से वो छपी ना हो। अल-फ़ारूक उर्दू की एक ऐसी किताब जो दुनिया भर में फैल जाए, आप उससे ये कैसे कह सकते हैं कि इसका उर्दू से हिस्सा नहीं है? मैं अभी समाने की बात कर रहा था कि समाने सीरतुन नोमा, अभी अल-ग़ज़ाली, समाने मौलाना रूम, ये समाने उमरियाँ हैं। अब इसके आप कैटेगराइज़ कर लीजिए। अल-मामून और अल-फ़ारूक जो है तारीख़ी समाने उमरियाँ, सीरतुन नोमान फ़िक़्ह, एक फ़क़ीह की समाने उमरी है। समाने मौलाना रूम और अल-ग़ज़ाली, ये दोनों फ़लसफ़ियों के, दोनों फ़िलासफ़ा की ये समाने उमरियाँ हैं।
یہ اردو ادب میں ایسے اضافے اس دور میں کون کر رہا تھا؟ شبلی کے پیریڈ میں محترم کون تھا جو ان فنون پر کون کام کر رہا تھا ملک میں؟ اردو زبان میں. اور یہ جب ظاہر ہے کہ اردو زبان میں جو کام ہوتا ہے وہ اضافہ ہی ہوتا ہے، اردو ہی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بنیادی کام ہوئے سوانح نگاری. اب ذرا سا آپ اس سے ذرا سا اور ہٹیے، تاریخ پہ آ جائیے. الفاروق اور یہ المامون، یہ دونوں صرف سوانح نہیں ہیں، یہ تاریخ کی بھی بنیادی کتاب ہے. عہد مامون کی جو وہ ہے اس سے بھی پہلے وہ ایک بات مجھ سے چھوٹ گئی. مولانا شبلی کی جو پہلا رسالہ ہے وہ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم ہے. ان کا ایک رسالہ ہے، یہ 1883 میں 1885 میں، واللہ عالم میں بھول رہا سن ذرا سا 84-83 میں ہو رہا، کنفیوز ہو رہا. یہ پہلا مقالہ انہوں نے لکھنؤ کی بارہ دری میں پیش کیا تھا، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم. اور اس وقت تمام پورے یہ جو متحدہ صوبہ تھا، الہ آباد اور اتر پردیش اور یہ سب، اس کے تمام رؤسا وہاں موجود تھے. سر سید کی صدارت میں وہ پروگرام چل رہا تھا. لوگ اٹھ کے پوچھتے تھے مولانا شبلی سے کہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں کیا یہ ہماری تاریخ اتنی شاندار ہے؟ ایسے ہی علمی تعلیمی کارنامے ہم نے انجام دیے. مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم اتنی شاندار تھی. یہ مقالہ انہوں نے لکھا. پہلی بار لوگوں کو بتایا کہ ہم تعلیم کے کس اس پر تھے، معیار پر تھے. تو تعلیم، سوانح، تاریخ، یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا اب آپ سے اس میں چلے جائیے سوانح مولانا روم میں. سوانح مولانا روم میں 20 صفحے سے زیادہ سوانح نہیں ہے. اچھا، پوری کتاب میں 20 صفحے سے زیادہ سوانح. باقی جو مثنوی مانوی کی تشریحات ہیں. مثنوی مانوی جو ہے ہمارے اردو زبان و ادب کا بہت بنیادی حصہ ہے. اس کے 10 سے زیادہ ترجمے ہوئے ہیں اور تشریحات، ان کی شرحیں شائع ہوئی ہیں. سب بنیادی حصہ، یہ سب کی بنیاد ڈالنے والے شبلی ہیں. شبلی جو ہیں بنیاد گزار. سر سید کی جو اردو کا عناصر خمسہ کہے جاتا ہے اس میں شبلی بھی شامل ہے. پیول نے بھی شائع کی. ابھی شائع کی نا. ہاں ہاں، تو وہ اس کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں. تو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا. دوسری بات یہ بتاؤں میں آپ کو، 1894 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج میگزین کے وہ ایڈیٹر بنائے گئے. 4-5 سال تک انہوں نے ادارت کی. اور بنیادی پرچہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج میگزین ہے جس نے پورے ہمارے معاشرے میں سر سید اسی کے ذریعے سے انقلاب جو لائے. تہذیب الاخلاق، انسٹیٹیوٹ گزٹ اور یہ جو چیزیں سر سید کی، اس میں ایک وہ محمدن اینگلو کالج میگزین بھی ہے. شبلی اس کے ایڈیٹر تھے. اچھا، اپنی ادارت میں انہوں نے ایسے ایسے مضامین چھاپے ہیں، ایسے ایسے عنوانات پہ جو آج لوگوں کو لکھنا نصیب نہیں ہوگا اور آج لوگوں کو ایسی تحقیقی چیزیں چھاپنا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد وہ جب یہاں ندوے میں آئے تو یہاں انہوں نے ندوہ نکالا. اردو زبان کی خدمت انہوں نے 9 برس تک مسلسل ندوہ نکالتے رہے. کیسے کہہ دیں گے کہ آپ اردو زبان کا حصہ نہیں؟ اردو زبان کا حصہ ہونے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ نظمیں لکھیں، آپ غزلیں کہیں، آپ کچھ اسٹوری لکھ دیں، شارٹ اسٹوری لکھ دیں، کچھ ناول لکھ دیں. ہاں، یہ آپ اچھی بات آپ نے یاد دلائی. دیکھیے میں اب وہ مختصر افسانوں کی بات تو میں نہیں کر سکتا، انہوں نے نہیں لکھے ہیں شبلی نے. شبلی کے کوئی افسانوں سے اور ناول سے صرف ایک واقعہ ملتا ہے، وہی مرزا رسوا والا، کہ ان کی کسی نے بہت تعریف کر دی تو ان کا ناول منگا کے رات میں پڑھ لیا. اس کے علاوہ کہیں سے ذکر نہیں ملتا، بلکہ وہ اس کے خلاف لکھتے ہیں کہ ہماری جو زبان تھی، جو ہمارا اردو زبان کا جو مائع خمیر تھا، اس کو جب اردو میں منتقل کیا گیا تو اس کو افسانوں میں اور اس میں لایانی چیزوں میں ڈال دیا گیا. اس کا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے تاریخ پہ اور تہذیب پہ کام ہمیں وہ اس کے خلاف. لیکن شاعری کیا غضب کی شاعری ہے ان کی، اردو شاعری ہو یا فارسی شاعری ہو. فارسی شاعری کے بارے میں صرف اتنا کہہ دوں آپ سے کہ مولانا آزاد نے بہت صاف لفظوں میں، ایک دم صاف لکھا ہے کہ ہندوستان میں فارسی شاعری کا خاتمہ غالب پر نہیں شبلی پر ہوا. یہ کاروان خیال میں انہوں نے لکھا. اب اس سے آپ اندازہ کر لیجیے. دوسرے شیر العجم پڑھ کے آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5 جلدوں میں ایک بہت دلچسپ بات یاد آ گئی مجھے. ایران میں ایران کا ایک مصنف گزرا ہے سعید نفیسی، آپ کو معلوم ہوگا شکیل بھائی. شکیل بھائی وہ بہت، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایرانی بنانا چاہتا ہے. وہ کوئی بھی چیز ملتی ہے
تو اس کو چاہتا ہے کہ یہ کسی اور کے نام سے نہ جائے، سب ایرانی سید نفیسی کے. تو اس نے شیر العجم پڑھی، اور شیر العجم کے ایک فارسی ترجمے پر اس نے ایک پیش لفظ لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ شبلی ایران تو کبھی آئے نہیں، لیکن اتنی شاندار تاریخ انہوں نے فارسی شعر و ادب کی ایسی شاندار تاریخ اور ایسے اشعار کی ایسی عمدہ تشریح کی ہے کہ خود ایرانی نہیں کر سکتے. یہ بات اس نے دیباچے میں لکھی سعید نے. مطلب وہ آدمی متعصب آدمی جو ہر چیز ایرانی بنانا چاہتا ہے، وہ آدمی اعتراف کر رہا ہے. اچھا، اب وہ یہ تو فارسی شاعری کا معاملہ ہے. اردو شاعری میں اس زمانہ یہ تھا کہ عام طور سے قصیدے لکھے جاتے تھے. قصیدوں میں تو ہمارے قصیدوں کی ادب پہ اور قصیدوں کی تاریخ پر سب سے اچھی کتاب ابھی تک محمود الہی صاحب کی ہے. پروفیسر محمود الہی صاحب کی کتاب بہت اچھی کتاب. وہ ان کو قصیدہ نگار مانتے ہیں شبلی کو. آپ مانے نہ مانے، شبلی نے صرف ایک مرثیہ لکھا اپنے بھائی کا، صرف ایک مرثیہ لکھا اردو میں. فارسی میں تو ان کے کئی مراثی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں پہ مرثیے ہیں، لیکن اردو میں اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اردو کے اگر چند منتخب مرثیے ہوں گے تو اس میں ایک وہ بھی شامل ہوگا. اور مرثیہ جتنے مرثیہ نگار ہیں شیعوں کو چھوڑ کر کے، شیعوں سے مراد یہ ہے کہ جن کے ہاں تعصب ہے. تعصب تو ایسا ہے کہ اب آپ کیا کہیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، میں ایک بات آپ کو بتاؤں. ہمارے اعظم گڑھ کے ایک بڑے نامور نقاد گزرے ہیں، ڈاکٹر فضل امام صاحب. ڈاکٹر فضل امام، وہ ابھی ان کا 2 سال پہلے 2020 میں یا 21 میں ان کا انتقال ہوا لکھنؤ میں. موازنہ انیس و دبیر واحد کتاب ہے جس کے 9 ایڈیشن محقق چھپتے ہیں. 9 لوگوں نے اسے ایڈٹ کیا ہے. اچھا. اس میں ایک ناچیز یہ بھی ہے کہ ایک میرا بھی محقق کا ایڈیشن چھپتا ہے. تو انہوں نے اس پہ ایک دیباچہ لکھا. اس دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ یوں تو شبلی کے یہاں شبلی کی تحریریں اور ان کی کتابیں تلبیسات کا مجموعہ ہیں، لیکن اس کی مضحکہ خیز مثالیں موازنے میں ملتی ہیں. اچھا. اب بتائیے، کس شبلی کی ساری کتابوں کو تلبیسات کا مجموعہ کہنے والا آدمی، شبلی کو سمجھ نہیں سکتے تھے. وہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فضل امام شبلی کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی بات لکھ دی کہ ساری کتابیں ان کی تلبیسات ہیں اور وہ مضحکہ خیز مثال موازنہ. ہم کہتے ہیں اگر موازنہ نہ لکھی جاتی تو اردو میں مرثیہ کا کوئی نام نہیں جانتا، نہ انیس و دبیر کا کوئی نام جانتا. بتا دیجیے اس سے پہلے کوئی کام ہوا ہو تو. اچھا، اردو ادب کی جو اصناف ہیں، یہ کہ ہر شعبے میں شبلی نے شاعری میں یہ جو قصیدے، مثنوی، مراثی اور قطعات پر تو بڑا شاندار کام ہے. شبلی نے قطعات تو اتنی شاندار لکھے ہیں. ان پر 40 سے زیادہ مقالات، مضامین ان کی شاعری پر لکھے گئے ہیں. 3-4 کتابیں مستقل ان کی شاعری پر لکھی گئی ہیں. لیکن یہ سب کب ہوا ہے؟ جب یہ آپ کے ناچیز بھائی نے ہنگامہ کر کے دنیا بھر میں کھڑا کیا مسئلہ، تب یہ کتابیں پچھلے 10 سال کے اندر یہ کتابیں آئی ہیں. اس سے پہلے نہیں کوئی پوچھتا تھا شبلی کو کوئی شاعر ہیں کہ ادیب ہیں کہ کیا ہیں. ان کو مولانا سمجھ کے ہیں. ابھی مولانا بھی کوئی ایسے اچھوت چیز نہیں تھے، لیکن بھائی ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے. کہ سیرت النبی مذہبی کتاب ہے، اس کا ظہور قدسی کا اقتباس آپ پڑھ لیجیے، لگتا ہے کہ نازل ہو رہا ہے. آپ پڑھ کے کبھی موقع ملے آپ پڑھیے ظہور قدسی، لگتا ہے نا کہ وہ انسان نہیں لکھ رہا. آپ پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ یہ کون سی زبان ہے، اتنی پیاری زبان، ایسی خوبصورت زبان، ایسی. اس میں دیکھنا آپ کو الفاروق، اگر آپ کے پاس ہوگی میرے خیال سے ضرور الفاروق رکھا کیجیے. اس میں ایسے پیارے پیارے الفاظ ہیں، ایسے جملے ہیں، ایسے اقتباسات ہیں کہ آپ تصور نہیں، شاعری کی ضرورت نہیں، ان کے نثر سے کام وہ چل جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ شبلی
کے مکتوبات، ہاں شبلی، شبلی کی تعزیتی تحریریں، ہاں 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 یہ بھی، اور بھی بہت- شبلی کے جو خطبات جو مرتب ہوئے ہیں ہاں آپ ان ہاں کو بھی دیکھ لیں، دیکھ لیں، یہ سب اردو ادب کا حصہ ہی سب حصہ، سب اردو ہی وہ بنیادی زبان حصہ، اور اردو کے وہ بنیاد گزاروں میں بھائی ہیں۔ اردو، جب آپ بات اردو کی کرتے ہیں تو اردو میں تو سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، بالکل۔ خالی ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ اردو فکشن اور نان فکشن اس پہ، اچھا وہ مواد، ایک چیز اور بتا دیں آپ کو، بعض لوگ جانتے نہیں، بعض لوگ بعض چیزیں جانتے نہیں، جیسے مقدمہ شعر و شاعری ہے، اس کو تو آپ نے منصور سمجھ لیا، اور شعر العجم کا حصہ چہارم تو اس سے بڑا منشور ہے تنقید کا، اس کو آپ نے پڑھا ہی نہیں، وہ شعر العجم کا حصہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ مقدمہ شعر و شاعری کے بعد ترقی یافتہ شکل تنقید کی ہے نا شکل پہ، وہ اس کے بعد آئی ہے۔ شبلی ان سے 20 سال چھوٹے ہیں حالی سے، اور سر سید سے 20 سال، اچھا، اب 40 سال کا فرق ہے، اگلی نسل سے ان کا تعلق ہے۔ بالکل۔ تو ایک چیز میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ شبلی یہ چاہتے تھے کہ ہم انگریزوں کے نہیں، صحابہ کی صف میں جا کے کھڑے ہوں، لیکن تعلیم میں وہ ہاں یہ چاہتے تھے کہ تعلیم میں ہم آگے بڑھیں۔ تو عام طور پر تو وہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، آج بھی ہے اس دور میں بھی، کہ جو تعلیم کی بات کی گئی ہے، پتہ نہیں وہ ان کو یہ القاء ہوا ہے کہ کیسے، وہ صرف یہ مذہبی تعلیم ہے اور کوئی تعلیم نہیں ہے، دینی یہ تعلیم، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے بھائی۔ بالکل۔ بھائی وہ تو بہت دلچسپ بات آپ کو، میں ایک بہت دلچسپ بات یاد آ گئی۔ دیکھیے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے، کوشش کرے، دماغ لگائے، تبھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ شبلی نے ایک بات کے بولے، بہت پیاری بات لکھی، کہا کہ یونانی تنقید کو، یونانی میڈیسن کو آپ اسلامی بنا کے پیش کب تک کرتے رہیں؟ اس کو اپنا کیوں، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا آپ نے اپنا۔ اچھا درس نظامیہ کا ثبوت، جو درس نظامیہ بلا شبہ بہت مفید درس نظامیہ تھا، بہت فائدہ پہنچا، کہ لیکن یہ کوئی ضروری ہے کہ ایک ہی ہتھیار آپ بندوق سے کام چلائیں گے، میزائل نہیں چھوئیں گے؟ یہ کوئی بنیادی بات نہیں ہے۔ تو درس نظامیہ میں کوئی تبدیلی کے لیے آپ تیار نہیں تھے، اور اب کمیٹی بنائے جا رہے ہیں۔ تو 100 سال پہلے اگر شبلی نے آپ سے کہا تھا، شبلی کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ کتنے اسباق اس میں یونانیوں کے ہیں اور کتنے غیروں کے ہیں، کون سے علوم ہمارے ہیں، کون سے علوم ہمارے نہیں ہیں درس نظامیہ میں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تشخیص کی ہے، اور باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، اس کو آپ اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں، اس کی جگہ پہ یہ کر لیجئے، اس کی جگہ پہ یہ شامل کر لیجئے۔ بنیاد تک پہنچنے کے لیے جن کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی، آپ وہاں کے بجائے دوسری چیزوں میں پھنسائے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اتنا تجزیہ اور علم، جو نصاب تعلیم کا، نظریہ تعلیم کا اتنا گہرا تجزیہ، جو دینی علوم پر بھی ایک ایک چیز پہ نظر، اور جدید تعلیم میں بھی 16 سال رہے تھے تو اس لیے ان کو 16 ایک ایک چیز معلوم تھی، اور جدید تعلیم میں ان کا نظریہ سر سید سے کم نہیں تھا، اس لیے سر سید سے جنگ بھی وہی کرتے تھے علی گڑھ میں۔ آپ کو اس میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قصہ ہم نے لکھا اپنی کتاب میں، کہ انہوں نے اس کو ختم کرنا چاہا، سر سید نے اس کے بانی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے پیسے کا ضیاع ہے اور وقت کا ضیاع ہے، شبلی اس کے خلاف کھڑے ہو کے وہاں تقریر کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں، اس کو کہ نہیں، اور وہ پھر باقی رہتی ہے، اور بلکہ باقی تو آج تک ہے، باقی تو آج تک ہے، بڑی خراب صورت میں باقی ہے، جو بھی یہ صورت ہے باقی تو ہے، وہ باقی رہنا کوئی معنی نہیں ہے نا، نہیں ہے، اس کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ، آپ مجھے معاف کیجیے گا، جو اعتراض کرنے والوں کی میں بات بتاؤں، ان کو یہ ایک بات، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے جی، کہ وہ شبلی کو پڑھیں، اور پڑھ کر کے جو چاہیں رائے قائم کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن بغیر پڑھے نہ۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ میری یہ اپنی رائے ہے کہ آپ ان کو پڑھ لیں، اور خوب شوق سے پڑھ لیں، ان کی ادبی۔ اب یہ دیکھیے، انجمن ترقی اردو کے بانی سیکرٹری ہیں وہ، سارا منصوبہ وہ بناتے ہیں، کون سی کتابیں کس زبان کی، کس علوم کی، یہ بھی تو اردو کی خدمت ہے، کتنی بڑی خدمت ہے۔ 1903 میں، آج کی نہیں، جب انجمن ترقی اردو، تو آج نام لوگ سن لیتے ہیں، وہ اس زمانے میں بانی سیکرٹری کیوں بنایا گیا ان کو؟ سب کو معلوم تھا کہ یہی کام کر سکتے ہیں۔ محسن الملک کی موجودگی میں، علی گڑھ کی تحریک میں، وقار الملک کی موجودگی میں شبلی کو کیوں بنایا گیا؟ اور اس سے بھی بڑی بات سے،
حالی اور ذکا اللہ اور ڈپٹی نذیر احمد، ان تینوں کی موجودگی میں شبلی کو سیکرٹری کو بنایا گیا، ان سے فوقیت دی گئی. فوقیت دی گئی، ان کو سیکرٹری بنا کے پیش کیا. چھوٹے تھے. اور وہ تو چھوٹے بتا تھے، رہا کہ 20 سال چھوٹے. کام- ان کے اندر اصل میں کام کرنے کا اور ہر شعبے میں بہترین کام کرنے کا ان کا سلیقہ تھا. ان کا مزاج یہاں تک تھا کہ کتابیں بھی چھپیں تو بہت شاندار چھپنی چاہیے. وہ وہاں چھپتی تھیں نامی پریس کانپور میں. ارے واہ، بڑا نام. ہاں، کیا کتابیں کیا تھیں. کتابیں تھیں. منشی رحمۃ اللہ راج صاحب جو ہے ان کے احباب میں سے تھے، وہ نامی پریس میں تھے، اور بعد میں انہوں نے ایک اپنا بھی پریس ڈال دیا تھا، اس میں چھپتی تھیں. ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے، غضب ہے الفاروق پنجہ راد میں ہے. رات اب کوئی سمجھے گا تو بجلی سمجھ لے گا، وہ کودنے والی، وہ وہی رات تھے. رحمۃ اللہ راج صاحب کے قبضے میں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جب علی گڑھ تحریک کے خلاف بھی آواز بلند ہو رہی تھی علماء کی طرف سے، اور انگریزی تعلیم کے خلاف تھی، تب یہ شبلی جو کہ بیسیکلی بنیادی طور پر ایک عالم دین ہے، مولوی ہیں، مولانا ہیں، انہوں نے انگریزی تعلیم کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی. تو اس کی کیا وجہ رہی؟ کیا وہ اپنی برادری سے انہوں نے کیوں یہ لڑائی مول لی، یا اس وقت کیوں جو مخالفت میں آواز اٹھ رہی تھی اس کے خلاف کیوں بولے؟ دیکھیں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے وہاں شبلی نے کہ مجھے سب کچھ منظور ہے لیکن مولویت سے ہٹنا منظور نہیں. ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ علی گڑھ تحریک میں شامل ہے. اس سے بھی بڑی بات ہے، بہت دلچسپ بات، کہ دیوبند کے قیام کے بعد، دارالعلوم دیوبند کے قیام کے چند سالوں بعد، چند سال نہیں، 1874 میں، وہ 1866 میں شاید قائم ہوا تھا. تو 74 میں ان کے والد نے مدرسہ عربیہ اعظم گڑھ میں قائم کیا. شبلی کے والد نے وہ مدرسہ قائم کر رہے ہیں، اور شبلی اسی میں پڑھتے بھی ہیں. اور یہ حکیم مختار انصاری جو تھے، میڈیسن والے جو طبی وفد لے کے گئے تھے ٹرکی، ان کے بڑے بھائی نابینا بھی وہاں پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد سر سید سے شبلی کے والد کی دوستی، دونوں ہم عمر تھے، ان کی دوستی نے اس علاقے کا حصہ وہ کام تمام کر دیا. وہاں انگریزی تعلیم کا ایسا حملہ ہوا، سر سید وہاں جاتے تھے باقاعدہ، وہاں تقریریں کی انہوں نے جا کر کے اعظم گڑھ قیام کیا. تو ایسا اثر پڑا کہ وہ ایک اس کا وہاں پہ جدید تعلیم کا ایک رواج ہو گیا، اور اس میں شبلی سے بڑا حصہ ان کے والد کا تھا. انہوں نے لوگوں کو راغب کیا سر سید کی دوستی میں. اور پھر ہمارے یہاں ایک حصہ مشرقی ہے، ایک دوسرے حصے میں چریا کوٹ ہے، جسے یونان اور شیراز سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسے بڑے بڑے عالم اور بڑے فاضل، علامہ عنایت رسول چریا کوٹی، اور عبرانی کا اتنا بڑا عالم. تو یہ سب لوگ پیدا ہوئے، وہ لوگ بھی سر سید کے ساتھ آ گئے. ان لوگوں کا سر سید کے ساتھ آنا اس پورے خاندان کا کنورٹ ہو جانا تھا سر سید کے ساتھ، اس لیے کہ فاروق چریا کوٹی جو تھے وہ شبلی کے استاد تھے. انہی نے ان کو دونوں باتیں، کٹر حنفی بھی بنایا تھا، اور بھور میں بھیروی سننے کا شوق بھی دلایا تھا. رات میں صبح اٹھ کے بھیروی سنتے تھے. تو یہ شوق بھی ان کو مولوی فاروق چریا کوٹی سے ملا تھا. تو جدید قدیم تعلیم کے دونوں مرکز اعظم گڑھ کے دونوں سر سید کی طرف ہو گئے، اس لیے یہ فطری طور پہ ادھر چلے گئے. بعد میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ جدید تعلیم ہمارے حالات کا تو ساتھ دے سکتی ہے، ہمیں انقلاب تو لا سکتی ہے، لیکن جو بنیادی ہے، ہمیں آخرت کی جو ترقی ہے، کامیابی ہے، وہ ہمیں بغیر مذہب کے نہیں ہو سکتی. اور ہماری تہذیب جو ہے وہ بغیر مذہب کے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی، چاہے ہم کتنے بھی ایڈوانس. ان کے جو بھائی تھے اس علاقے کے پہلے بیرسٹر تھے، جو لندن سے بیرسٹر ہو کے آئے تھے، حافظ محمد مہدی حسن. پہلے حافظ تھے، قرآن تھے، علی گڑھ سے پڑھا ہے، دوسرے تیسرے بیچ کے تھے علی گڑھ کے، بالکل اس ابتدائی اسکول کے زمانے میں. اتنا بڑا تعلیم یافتہ، جدید تعلیم یافتہ گھرانہ تھا. ان کو پہلے جب وہ مولوی، خالص مولوی تھے، خالص دینی تعلیم تھی، تو انہیں خیال ہوا کہ جدید تعلیم ہونی چاہیے. جب وہ جدید تعلیم میں گئے، 16 برس رہے، تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اس سے ہمارا مذہب بالکل بیزار ہو جا رہا.
تو ہم کو مذہبی تعلیم بھی ہمارے اندر رہنی چاہیے، اس لیے وہ پھر دوبارہ مذہب کی طرف آئے۔ تو اب وہ جدید تعلیم جو ہے اس کی انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ آخری میں 1913 میں 14 میں انتقال ہوا ان کا، 1913 میں علی گڑھ میں انہوں نے یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے، یونیورسٹی تو بنی نہیں تھی تب تو ایم اے کالج تھا، 1920 میں بنی، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کالج کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جہاں لڑکوں کو بی اے اور ایم اے کرتا وہیں اساتذہ کو شمس العلماء بناتا۔ اچھا تو شمس العلماء خود یہ شبلی بنائے گئے تھے وہاں، اور ڈپٹی نذیر احمد اور حالی سے پہلے بنائے گئے، اور اس سے بھی پہلے وہ تمغہ مجیدیہ وہاں سے قسطن دنیا سے لے کے آ گئے تھے۔ غیر معمولی صلاحیت کے آدمی تھے، غیر معمولی کام، اس کو اللہ میاں نے پیدا ہی کیا تھا غیر معمولی کام کرنے کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر، جو میرے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، پوری زندگی میں اس شخص نے ایک دیوار نہیں کھڑی کی اچھا اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، پوری زندگی دوسرا کوئی مکان نہیں، کوئی مکان مکان ہے کوئی زمین نہیں، بڑا ایک جو زمین تھی شاید وہ کالج پہ وقف کر دیا، اکیڈمی کو دے دیا اور کالج پہ دے دیا وقف پہ، اور اپنے بھائی کو بھی ڈانٹ کے ان کی بھی دلوا دیا اچھا کہ وہ تم کیا کرو گے، چھوڑو، اس سے بڑا کون سا کام ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ یہ اتنا کرنے کے بعد بھی شبلی ماتو ہیں، شبلی پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، شبلی پر الزامات لگتے ہیں، گندے الزامات لگتے ہیں۔ میں ابھی آپ سے الزامات پہ میں یہ وہ جو معاوضہ 1920 پہ لوگ احتجاج زیادہ کرتے ہیں، خاص کر ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ کافی ناراض رہتے ہیں کہ انہوں نے ہاں، وہ دیکھیے میں ایک بات ہے، جیسے آپ کو ابھی میں ذکر کر رہا تھا عطیہ فیضی کا، عطیہ فیضی کا تو ایسا بھونڈا مذاق ہے۔ اس پہ بھی آنے والا تھا۔ شکیل بھائی، میری بیٹی ہو، شکیل بھائی میرے دوست ہیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ وہاں رہتے ہیں، تلوجہ میں رہتے ہیں آپ، اس کے پڑوس میں میری بیٹی ہے، یہ بھاگے جائیں گے کہ میرے دوست کی بیٹی ہے، آپ اس کو، وہ آئے گی کہ میرے والد کے دوست ہیں، آپ اس کو کیا منظر دیں گے؟ وہ وہی حال ہوگا جو بی جے پی کے آئی ٹی سیل کا ہوتا ہے کہ وجے لکشمی پنڈت اپنی پنڈت جواہر لال نہرو سے گلے مل رہی، وہ ان کی بہن ہے، سگی بہن، وہ ان سے گلے مل رہی ہیں، ان سے وہ اپنے بھائی کو کوئی 4 برس کے بعد 5 برس کے بعد دیکھے گا تو بے تحاشا ٹوٹ پڑے گا۔ اب اس کو پیش کر دیے، ان کو وجے لکشمی پنڈت کے بجائے آپ کوئی اور پنڈت بتا دیجیے، وہی منظرنامہ بدل جائے گا۔ تو آپ نے کیوں منظرنامہ بدل دیا؟ ان کے دوست کی بیٹیاں تھیں یہ دونوں، عطیہ، زہرا اور نازلی، تینوں بہنیں، سمجھا؟ وہاں دعوتیں ان کی ہوتی تھیں جنجیرے میں، اس محل کے اندر، وہ گئے وہاں تقریر کی، وہاں مدرسے میں جلسے میں تقریر کی، وہاں نوٹس لکھے، وزٹ بک میں نے چھاپی ہے جو وہاں لکھی تھی انہوں نے۔ تو یہ غلط پس منظر دیا گیا، اس کو سمجھا نہیں گیا، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہتا تو میں کہتا ہوں انسان تھے، کوئی فرشتہ تو تھے نہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ شبلی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ مطلب ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ میاں سے پہلے یہ ہمارے یہاں کے خدا حساب لینے لگتے ہیں۔ یہاں کے خداؤں کو کون حق حاصل ہے بھائی؟ آپ کون ہو آگے حساب لینے والے؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں ایسا کیا لوگوں نے؟ کیا حسد جلن؟ یا اقبال کے معتقدوں نے ان پہ الزام لگایا، شبلی پہ لگا دیا، شبلی کے معتقدوں نے نہیں، اقبال کے معتقد نہیں لگا سکے، لگایا بھی نہیں کسی نے، صرف یہ بابائے اردو انہی کے شاگرد تھے شبلی کے، ان کو جو یہ تھا کہ ان کو ایک تو یہ تھا کہ یہ شبلی جو ہیں حالی سے برتر ہو رہے ہیں، اچھا ہونا نہیں چاہیے، وہ حامی تھے ان کے حالی کے۔ اچھا، یہ کوئی بات نہیں، میں شکیل بھائی کو چاہتا ہوں، کوئی کسی کو چاہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ بڑا نہیں ہوگا، وہ ہوتا رہتا ہو جائے۔ تو ایک تو یہ تھی، تو حالی نے اپنا جانشین پیدا کیا امین زبیری کو، لیکن خطوط شبلی پر مقدمہ تو بابائے اردو نے لکھا، اور امین زبیری نے اس کے بعد دوسرا ایڈیشن آیا شبلی کی رنگین زندگی کا ایک ورق، اور بعد میں تو حیات معاشقہ لکھی گئی، ایک کتاب آئی وحید قریشی کی، شبلی کی حیات معاشقہ، بعد میں وحید قریشی نے اس کتاب کو واپس لے لیا،
اور تمام کتب خانوں سے غائب کرا دیا, اچھا. اپنی تصنیفات سے خارج کر دیا اس کو وحید قریشی. لیکن کام ہو چکا تھا اصلی. تو 3 وجہیں ہیں اس کی. ایک وجہ تو معاصرت تھی, دوسرے بلا وجہ کہ مولوی عبدالحق نے اپنے مخدوم کو بڑھانے کے لیے ان سے دشمنی کرنے کا پوری یہ تھے. وحید یہ بھی الدین استاد تھے, یہ بھی استاد تھے, یہی استاد تھے, حالی استاد نہیں تھے, حاجی استاد نہیں تھے. بس علاقے کا وہ پانی پت کے تھے. اور یہ تو کرنال ورنال یہ کہاں کے تھے, یہ گڑ کو اچھی گروگرام نہیں گڑ نہیں, یہ تو اتر پردیشی کے تھے. اچھا, یہ اتر پردیش. بابا اردو. تو یہ اچھا. اس کے بعد ایک اور بڑا منظر جو بات میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, میں وہ بات اب بتا رہا ہوں آپ کو. اصلی وجہ اب بتا رہا ہوں. اصلی وجہ یہ تھی کہ شبلی کانگریسی تھے, کانگریسی یہ لوگ لیگی تھے, یہ سب کے سب لیگی تھے. اور ہم نے لکھا ہے نا کہ کچھ بہت آگے گئے, باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. بعد میں سب گئے, پہلے مولوی عبدالحق بھی گئے, امین زبیری بھی گئے, پاکستان میں. سب چلے گئے, سب جتنے چلے لیگی گئے. تھے زیادہ تو چلے گئے تھے وہاں پر. تو اب شبلی کے ذات دوسرے. اس کے بعد یہاں پر جو ہمارا ملک کا منظرنامہ بدلا, اس میں ہمارے برادران وطن نے بھی کچھ اس طرح کا ماحول بنایا کہ ہم لوگوں کی جو بزرگوں کی قربانیاں ہیں وہ سامنے نہیں آ سکیں, پسے پوش چلی گئیں. اس میں آپ کوئی سوچ سکتا ہے جب کانگریس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا شبلی ڈنکے کی چوٹ پہ شبلی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک گوکھلے کے برابر کوئی ہو تو مجھے بتائے. گوپال گشن گوکھلے. ایجوکیشنل کانفرنس میں ایک قرارداد محمد علی جوہر نے پیش کی کہ یہ جو مفت فری ایجوکیشن ہے اور جبری تعلیم, ایک جبری تعلیم کا تو وہ قصہ ہی ہے پورا, یہ مسلمانوں پہ نافذ کر دیا. یہ محمد علی جوہر نے قرارداد پیش کی. وقار الملک جو مسلم لیگ کے بانیوں میں سے ہیں, انہوں نے شدید مخالفت کی, محمد علی جوہر. اس کے بعد شبلی آئے اور انہوں نے اب وقار الملک کے دھجے اکھاڑ کے بکھیر دی ایک دم سے, اور ایسی اس قرارداد کی ایسی تائید کی کہ وہ متفقہ طور پہ منظور ہو گئی. اور دونوں سے استاد شاگرد دونوں مسکراتے ہوئے کانفرنس سے نکلے, محمد علی جوہر اور شبلی. دراصل تھا کیا, یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے مسلمانوں میں اگر جبری تعلیم ہو جائے, پڑھانا ہے, پڑھنا ہی ہے سب کو, تو یہ ہماری قوم کے لیے فائدہ مند ہے. یہ اسکیم لائے تھے دراصل گوکھلے کی یہ اسکیم تھی بنیادی طور پہ, وہ ہندوؤں کے لیے لے کے آئے تھے. میرے بھائی, جو لوگ کم واقفیت رکھتے ہیں اس کی وجہ سے ملت کو نقصان بہت پہنچتا ہے. یہ ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ بھی ہیں جو بیان دے دیتے ہیں, اب ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اس بیان سے ہماری ملت کو نقصان کیا پہنچے, آئندہ ہمارے بزرگ کیا کر چکے ہیں. تو اس لیے اگر ماحول پڑھنے لکھنے کا رہتا, یہ سارے لوگ پڑھے لکھے رہتے. اب آپ سوچیے ایک زمانے میں انگریزوں سے لوہا لے رہے ہیں محمد علی جوہر, مولانا ظفر علی خان, مولانا آزاد, یہ جتنے نیشنلسٹ مسلمان جو مارکا آ رہا تھے, اس میں کون ایسا آدمی ہے جو معمولی پڑھا لکھا آدمی ہے؟ کوئی معمولی ہے. علم کے پہاڑ تھے, پتہ نہیں کیا کیا پی گئے تھے پڑھ پڑھ کے. آپ یہ بتائیے کہ اردو زبان اور ادب کی جو موجودہ صورتحال ہے, آپ کتنا مطمئن ہیں؟ دیکھیے, میں اردو سے مطمئن ہوں, اردو والوں سے مطمئن ہوں. اچھا جاؤ. اردو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ غور سے دیکھیں پچھلے 100 برس کا منظرنامہ, وہ اپنے ہی بل پہ یہاں تک آئی ہے. جی بے شک. ہمیشہ جو اردو میں بڑے کام ہوئے وہ اداروں نے نہیں کیے, یونیورسٹیز نے نہیں کی, انفرادی لوگوں نے کی. اس لیے اب تو امید یہی ہے کہ انفرادی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. لیکن اردو والے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق روٹی روزی سے نہ ہو, یونیورسٹیز کے اساتذہ یہ محنت نہیں کرتے, یہ اردو کے لیے کام نہیں کرتے, یہ اپنی ملازمت کے لیے کام کرتے ہیں, اس کا کوٹا پورا کر لیں. 99% پروفیسر جو ہیں انہوں نے, وہ پہلے یہ ہوتا تھا شکیل بھائی نا کہ ایک لیکچرر ہوتا تھا, ریڈر اور پروفیسر. اب اس میں پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر اور اس کیٹیگری اس طرح تھوڑی تبدیلی ہو گئی ہے. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ لیکچرر اگر ہیں تو آپ کو 2 کتابیں ہیں اور چند مقالات ہیں یہ لکھنے ہیں, ورنہ آپ کو ریڈرشپ نہیں ملے گی. بالکل. تو اس کے لیے لکھتے تھے.
99% इस तरह के काम आए और 99% इस तरह की चीज़ें पानी में चली गई, कोई नाम तक नहीं जानता। बिल्कुल उर्दू पे अगर थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी है, अनजाने में मौलवियों की गलती है, अनजाने में बता रहा हूँ, मौलवियों की गलती है। वो अपने मदरसे में अरबी मीडियम से कोई मुदर्रिस पढ़ा नहीं सकता हिंदुस्तान में, इसलिए उर्दू मीडियम से पढ़ाता है, उसकी मजबूरी है। किसी ने मुसद्दस हाली नहीं शामिल किया मदरसे में, कोई ज़बान की कोई किताब मदरसे में नहीं शामिल है। चंद एक मदरसे हमारे मौलाना मजूल्ला साहब थे, उन्होंने एक आध दो चीज़ें शामिल करवाई थी, लेकिन कोई मदरसे में आपको चले जाए तो नहीं पढ़ाई जाती। इनकी मजबूरी ये है कि इनको इल्म बदी भी पढ़ाना है तो उर्दू में पढ़ाना है, फसाहत और बलागत भी पढ़ानी है तो उर्दू में पढ़ानी है, तर्जमा भी इन बच्चों को सिखाना है तो उर्दू से सिखाना है, इसलिए मजबूरन ये उर्दू ज़िंदा है। उसके बाद भी उसके बाद की ये जो मंजरनामा है, इतना तकलीफ़ दह मंजरनामा है। सारे प्रोफेसरों ने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाया, शायद कोई मिल जाए जो अब उर्दू मीडियम में पढ़ाता। भाई एक हमारे यहाँ एक मसला ये होता कि सबसे बड़ा जो सिक्का आदमी होगा वो मज़हब की बात करेगा, समझा आपने। ये अलग बात है कि हम समझें ना समझें, लेकिन वो सिक्का समझता है कि मज़हब की बात करे। दूसरे नंबर पे वो फिर ज़बान की बात करेगा। तीसरा कोई बहुत बेबाक होगा, वो बात जदीद तालीम की करेगा। चंद घराने ऐसे हैं पूरे मुल्क में जो जदीद तालीम के लिए वक्फ़ हैं, उन्होंने बिल्कुल ऐलान करके किया, लेकिन जो मज़हब की बात करता है वो अपनी तहज़ीब से ना आशना है, और जो ज़बान की बात करता है उसके दिमाग में जदीद तालीम है कि इससे पैसा कहाँ मिलेगा, मेरे बच्चे को कि रिस्क कैसे चले। जबकि गुज़िश्ता तारीख़ जो है, गुज़िश्ता 100 बरस ये एकदम साबित है कि किसी के बच्चे को अंग्रेज़ी तालीम की वजह से न कोई बहुत तरक्की किया और न किसी ने उर्दू तालीम की वजह से कोई भीख मांगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा पिछली सदी में कुछ नहीं हुआ। आप देखें उसलूब अहमद अंसारी, आल अहमद सुरूर और इस तरह के मैं 10 नाम गिना सकता हूँ जो बड़े उर्दू के बड़े अदीब और नक्काश, सब अंग्रेज़ी के आदमी, फिराक सब उर्दू का अंग्रेज़ी के आदमी थे। और आप ये समझिए कि उर्दू के ऐसे लोग थे। अब जिगर जैसा शायर मालूम हो सब, चश्मा फरोश, आप उसको कितना भी नाम लपेट के ऐनक को और वो करते रहें, लेकिन था तो चश्मा फरोश ही आदमी। पहचानने वालों ने पहचाना, खड़े करने वालों ने उसको खड़ा किया ला करके, और इस तरह से आके खड़ा हुआ वो शख्स कि बड़े से बड़ा अंग्रेज़ी दां क्या जिगर का मुकाबला कर सकते। हिंदुस्तान में कौन है जो शेक्सपियर हो गया आज तक मुसलमानों में? कौन है? कौन इतनी अंग्रेज़ी पढ़ के क्या कर लिया? जब आप अच्छा एक नॉवेल नहीं दे सके, अच्छा एक नावल नहीं दे सके, अच्छी शायरी नहीं कर सके, अच्छी ज़बान नहीं दे सके। तो मैं जब कह रहा हूँ, जब आप दूसरे उसमें नहीं कर सकते, अपने में अपनी फितरी ज़बान में नहीं कर सकते, तो मेरे भाई आपको करना चाहिए। और आपको जब काम करने पे आप आइए तो तनक़ीद पहले मत कीजिए, पहले तख्लीक पढ़िए। अगर आप तख्लीक के बाद तनक़ीद पे आइए तब समझ में बात आती है, उसके बाद का मरहला तहक़ीक़ का है। यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे डॉक्टर साहब ये लगता है गोया कि अब शमशुरान फारूकी साहब चले गए, नारंग साहब चले गए, शमीम हनफी साहब चले गए, उससे पहले के लोग चले गए, तो फिर रहा नहीं जो मतलब ज़बान की फ़िक्र करे, अदब की फ़िक्र करे, और क्या होना है क्या नहीं होना है अब ज़बान के साथ उसकी फ़िक्र करे। हाँ ऐसा। लेकिन मैं एक बात, मेरा अपना जो सोचने का अंदाज़ है, ये लोग बिलाशुबा बहुत बड़े लोग थे। फ़ारूकी साहब से मेरे अपने बहुत ही ज़ाती किस्म के ताल्लुक़ात थे, मैं बहुत करीब से वाक़िफ़। हनफी साहब भी मेरे बड़े क़दरदां थे, इनसे नहीं मेरा कोई राब्ता था। नारंग साहब से मेरा कोई राब्ता नहीं था। और ज़बान तकरीर बहुत अच्छी गोपी चंद नारंग करते थे, ज़बान बहुत अच्छी शमीम हनफी लिखते थे। उतनी अच्छी ज़बान हमारे फ़ारूकी की नहीं।
لیکن علم کا پہاڑ تو فاروقی ہی تھے. تمام اپنی خرابیوں اور تمام بدسلوکیوں کے باوجود علم کا پہاڑ وہی تھے فاروقی. اب آپ ایک چیز اور دیکھیے شکیل بھائی، بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی خاص نے پال پڑوس کو بڑا نہیں کیا تھا. جی صحیح بات، صحیح. محنت کی. اپنی محنت سے یہ آئے تھے، اپنی محنت سے. شمس الرحمن فاروقی تو آئی ایس تھے، ڈاک کے شعبے میں تھے. اپنا سارا وقت انہوں نے اردو ادب کی خدمت میں لگا دیا. آج بھی بہت سے مسلمان افسر ڈاک میں ہیں، کسی نے لگایا کیا؟ جو پروفیسر ہیں ہمارے، انہوں نے کیا اپنا پورا وقت لگایا ایمانداری سے؟ تو آدھا وقت بھی نہیں لگا. آدھا وقت بھی نہیں لگاتے. اب ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ گوپی چند نارنگ کا ایک کام مجھے بہت پسند ہے. ناپسندیدگی کی فہرست میں نہیں بیان کروں گا، پسندیدگی کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو انہوں نے اردو کی جگہوں پہ تقرر بہت کروایا، اپوائنٹمنٹ کروایا، اردو کی خدمت کے لیے کرا. ظاہر وہ اردو خدمت کریں گے، اچھے ہوں برے ہوں جو بھی ہوں کام کریں گے. تو یہ ان کا شمیم حنفی صاحب نے خود بہت اچھے کام کیے. جی شمیم حنفی صاحب کی کتابیں اتنی شاندار کتابیں ہیں، اتنی پیاری زبان ہے، بہت پسند ہے. مجھے بہت پسند ہے. ہاں تو یہ چیزیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں انفرادی خود ساختہ یا خود تراشے ہوئے لوگ تھے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تو لوگ. ایسے خود آئیں گے، خود آئیں گے اور ایسے زمین میدان خالی نہیں رہے گا. بالکل آئے گا انشاءاللہ. ان سے بیٹر بھی آئیں گے. یہ میرے نہیں. خیال میں کنکلوڈ کر دیں. ہاں آخری میں بس ایک سے لاسٹ آخری سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 30 کتابیں تقریباً شبلی پہ لکھی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے، جیسے لوگ آپ کو صرف شبلی سنا سے جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے کام کیا ہے. ہاں کافی کام کیا. ہاں اس کے علاوہ بھی وہ میں بھی نے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. ہاں میں نے اس کے دیکھیے میرا جو طالب علمی کا شوق تھا وہ ایک فن قرأت ایک ہے، اس سے میری دلچسپی تھی. تو 3-4 کتابیں میری اس پر ہیں. اچھا. اور مجھے اشاریوں سے شروع میں دلچسپی ہو گئی تھی. میرا اپنا یہ خیال تھا کہ ایک مصنف کو اگر سہولت پہنچائی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، تو سب سے بڑا کام اشاریے ہیں. اور یہ مجھے سبق ملا تھا، میں نے اسے نصیحت لی تھی اپنے بزرگ دوست ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری صاحب سے. وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے شکیل بھائی. اور میری کتاب اس زمانے میں، جب میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ بچوں والا کام جس طرح کا تھا 400 صفحے کا، انہوں نے خدا بخش سے شائع کیا. اس زمانے میں بہت کہتے تھے کیا شاندار تم نے کام کیا. اب میں وہ اپنی کتاب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کیا شاندار تھا، میری حوصلہ افزائی کر رہے تھے. کیا تھا؟ کون سی کتاب تھی؟ دارالمصنفین کی تاریخ خدمات. ہاں. یہ میرا مقالہ ہے تحقیقی. تو اس کو چھاپا انہوں نے خدا بخش. میں اب کانوکیشن میں کئی سال کے بعد کانوکیشن ہوا. میں جب سند لینے گیا تھا تو مطبوعہ کتاب میرے ہاتھ میں اپنی پی ایچ ڈی لوگوں کے. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا اس میں آپ کے اردو نامہ میں کہ 26 پی ایچ ڈی انہوں نے کروائی ہے ڈاکٹر صاحب علی نے. ہمیں سوچا کہ اگر عبداللہ سے ملاقات ہوگی میری تو میں اس سے کہوں گا بھائی ویسا کرو، فہرست چھاپو تاکہ یہ پتہ چلے کہ کتنی چھپی ہیں اس میں. صحیح بات. باقی لکھنے کو تو کیسے لکھی جاتی ہیں. اس میں سے سر کچھ پی ایچ ڈی کے مقالے میں نے دیکھے ہیں، کچھ کتابیں میں نے دیکھی ہیں. بس دیکھ کے طبیعت بس دیکھ لی. دیکھ لیا. ہاں تو اچھا ہے. ایک اسی سوال کے ساتھ اور جڑا، مطلب یہ کہ آپ نے تو خیر ابھی پورا بتایا نہیں کہ آپ نے مجیب اللہ ندوی صاحب پر، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب. ہاں میں اس کو پورا کر دوں. ہاں پورا کر دیجیے سر. تو اچھا اس کے بعد یہ ہوا مجھے کہ ایک زمانے میں یہ خیال ہوا کہ اشاریے کی بڑی اہمیت ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. تو میں نے کچھ اشاریے بنائے اور آپ کو تعجب ہوگا اشاریے پر ہی میرا پہلا کام، اہم کام شبلی پر کتابیات شبلی آئی تھی. جی. اور اس کتاب میں لوگوں کو کام کرنے پر آمادہ کیا شبلی پر. اس سے مجھے اور حوصلہ ملا. میں نے اپنے استاذ کی کتابیات کے مجیب بھی شائع کی اور ایک پرچے کا الرشاد کے بھی اشاریہ تیار کیا، وہ بھی شائع کیا. اس کے علاوہ میں نے سوانح لکھی اور بعض دوسرے موضوعات پر بھی کتابیں ہیں میری، لیکن وہ میرے اپنی دلچسپی کی نہیں ہیں، شکیل بھائی کے دباؤ کی ہیں. اچھا. ہاں مطلب کسی نے پکڑ لیا کہ نہیں لیا اب یہ ہے، اب وہ ہے، لاؤ کر دیتے ہیں بھائی. اب کیسے ہر اعظم گڑھ وغیرہ جیسے وہ مرتب کیا. تاریخ اعظم گڑھ ہم نے مرتب کی ہے اور وہ
वैसे वो हल्का काम था, लेकिन उसको आना चाहिए था, वो ज़ाया हो जाता। उसके अलावा तर्जमे भी हमने किए हैं हिंदी से वो क्या उर्दू हिंदू क्या हाँ है वो? जाने दीजिए उसे, वो हिंदुत्व वो जो है। उसके अलावा अभी रहमत आलम का जो तर्जमा हमने किया वो काफ़ी मकबूल हुआ, उसके 5-7 एडिशन छप चुके हैं। हाँ, हिंदी में 5-7 हाँ हिंदी में किया, तो वो भी काफ़ी बहुत मकबूल हुआ और बहुत अच्छी किताब है रहमत आलम। उर्दू एडिशन भी बहुत अच्छी किताब है, तो उसका तर्जमा जो है 7-8 एडिशन निकल चुका है अब तक, बहुत मकबूल किताब। और मुझे इसके अलावा जो कि कुछ किताबें हैं, तस्करे हैं, समाने पर हैं, और क्या है इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो फेहरिस्त अपनी ही किताबों की याद नहीं आ रही क्या। बहरहाल मैं इधर जो पिछले गुज़िश्ता 20 बरस से सिर्फ शिबली पे आ गए, बीच बीच में कुछ चीज़ें निकली हैं इधर उधर से, कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। मेरे मज़ामीन जो है मुख्तलिफ़ उस पर लोगों पर, शख्सियात पर। अच्छा अभी जैसे अभी फ़ारूक़ी पे मज़मून लिखा था, आजकल में जो छपा था वो, और उसके बाद कई लोग आदम शेख पर एक मज़मून है। आदम शेख पे मज़मून लिखा हमने। आदम शेख का हमारी बड़ी यादें थी, हम उस ज़माने में जब आते थे तो कोई यहाँ नहीं, तो वो बेचारे अंजुमन इस्लाम उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो उस ज़माने में उन्होंने दावतें की और बड़ी आओ भगत की, किताबें दी, ये सब किया। हम लोग को बड़ा मतलब वो यादें थी, अच्छा आदमी थे। खुर्शीद साहब बम्बई आके हमें सबसे ज़्यादा जो कलक होता है वो खुर्शीद साहब को होता है। हम सबसे ज़्यादा मानुस यहाँ खुर्शीद नोमानी साहब से थे, और वो बेचारे इस वक्त बहुत बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके सेहत। मैं उनसे जाता हूँ, मैं कई बार जा चुका हूँ, वो मेरे रास्ते में भी हैं। लखनऊ जाते हुए उतर के थोड़ा अंदर 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना होता है। तो इस तरह से तो जो मज़ामीन मैंने लिखे थे उनके 5-7 मजमूए तो उन्हीं के छपे हैं। अच्छा हाँ, हर्फ़ व असर अभी आया, उससे पहले अक्स व असर आया था, मुतालियात व मुशाहिदात है, और ऐसे कई मज़ामीन के मजमूए जो मुख्तलिफ़ लोगों पर हैं, अदब पे, शायरी पे, तनक़ीद पे, और इन सब चीज़ों पर हैं। डॉक्टर साहब सफ़रनामा भूल रहे हैं आप? हाँ, अच्छा देखिए, वो मैं एक मरतबा बम्बई आ गया था, तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, तो मैं कमरे में बंद था, तो वहाँ बैठ करके मैंने एक सफ़रनामा छोटा सा लिखा। अच्छा उसके 2 एडिशन निकल चुके हैं। वो मैं उसको अगर बांटता फिरूं तब तो पता नहीं कितने एडिशन निकल गए होते। और साहिलों के शहर में, आपके बम्बई का सफ़रनामा है, साहिलों के शहर में, यहाँ नहीं है ना, मैं भेज दूँगा आपको। जाऊँगा तो मेरे पास बहुत कम कापियाँ हैं दूसरे एडिशन की, लेकिन आपको भेजूँगा, आपके पास रहना चाहिए। तो वो बड़ा दिलचस्प सफ़रनामा है, उस पर हमारे दोस्त मौलवी हजरात ये कहते हैं, हमने उनसे लिखा कि अरे भाई आप जन्नत की अहमियत यूँ भी है, बगैर मछली के भी आप बता सकते हैं कि बहुत अहमियत है। तो वो हंसते हैं लोग, वो भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और मैं देखिए, मैं बुनियादी तौर पे मैं अदीब नहीं हूँ, मैं कलम का मज़दूर, बगैर मज़दूरी लिए काम करता हूँ। वाह, ये अच्छी बात। आपके मुझे पूरे हिंदुस्तान में किसी भी शख्स से कोई एक आदमी ये नहीं बता सकता कि इलियास आज़मी ने कोई काम पैसे के लिए किया, बिल्कुल बिला, मैंने कभी लिया भी नहीं। अगर किसी ने कोशिश ये कर भी दी ये, तो मैंने लिया नहीं, और जब पैसे के लिए काम ही नहीं किया। मैं इसको जुर्म समझता हूँ। जो लोग दूसरों के लिए पीएचडी का मकाला लिख देते हैं वो जुर्म करते हैं, उर्दू को नुकसान पहुँचाते हैं, सही बात। और ये जुर्म है भी। यूँ भी किसी को डिग्री मिले और कोई लिखे कोई और, तो ये तो जुर्म है, इसको तो जेल जाना चाहिए बजाय डिग्री मिलने के। हाँ, और मैं इसको समझता हूँ कि उर्दू मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ईमानदारी से जो खिदमत करूँ, 5 नए पैसे की करूँ, वो सही होनी चाहिए। इसलिए मैंने कभी कोई इसमें तमाशा नहीं किया। अब ये अलग बात है कि लोग, अच्छा मेरे काम उतने ही हैं, शिबली से ज़्यादा काम दूसरे मौज़ूआत पर हैं, लेकिन लोग मुझे शिबली शनास समझते हैं, और मुझे वाकई में बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। अब आपका और क्या प्रोजेक्ट है? देखिए अब हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मेरी अपनी ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा मैंने बग़ैर शऊरी तौर पर काम करते हुए गुजार दिया, बग़ैर किसी शऊर के, बग़ैर किसी जो समझ में आया कर दिया, किसी उस्ताद ने कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कह दिया कर दिया। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो मेरा शऊरी था कि मैं काम करूँगा, और मैंने उसमें, आप शकील भाई आप गवाही देंगे
کہ میں نے اس میں انتہائی محنت سے کام کیا اور محنت سے چیزیں میں وہ کتابیں جو لوگ 10 سال میں نہیں لکھ سکتے وہ کتابیں میں ایک سال کے اندر میں لے آیا. یہ تو میرا ایک. تیسرا جو اہم آپ کا سوال ہے میں وہ بتا دوں. اب آئندہ مجھے 2 کام کرنے ہیں. خود تو کام کرتے ہی رہنا ہے, ایک ٹیم تیار کرنی ہے کام کرنے والے, اچھا. اپنے احباب کی, اپنے دوستوں کی, تلامذہ کی اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء کی, ان کی مجھے اب ایک ٹیم تیار کرنی ہے. کسی خاص موضوع پہ نہیں, وہ زبان اچھا لکھنا سیکھے وہ. اس لیے کہ مجھے آج آ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 10 کتاب کے بعد مجھے 12ویں کتاب میں ذرا سا اچھا لگتا ہے, باقی سب میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں. مجھے پسند نہیں آتی. کیوں اتنی زبان خراب لکھی جا رہی ہے؟ کیوں ہر آدمی اپنے آپ کو اہل قلم سمجھ رہا؟ میں 35 سال گھسنے کے بعد مجھے لکھنا نہیں آیا اور ایک آدمی 35 دن میں کتاب لکھ ڈالتا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھی زبان لکھنے والے, محنت کرنے والے ایک ٹیم پیدا ہو, اور مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر شعبے کا مستقبل کسی کے ہاتھ میں نہیں. کسی بھی شعبے کا آدمی آپ چاہیں آپ کوشش کر سکتے ہیں. میں یہ کوشش کروں گا کہ اگلی نسل کو بہترین نسل نگار چند ہی صحیح وہ جائیں, اور میری اس پہ محنت ہوگی. میں یہ کوشش کروں گا کہ خود بھی لکھوں اور ایک نسل ایسی تیار کر دوں جو آئندہ بہترین کام کرے, اردو کو زندہ رکھے. اردو صرف زبان کا نام نہیں ہے, اردو ہماری تہذیب کا نام ہے, بلکہ ہمارے وجود کا نام ہے. اب تو وجود کا ہی نام, اب تو وجود کا نام ہے اردو. بہت شکریہ. چلیے بہت اچھا لگا, بہت بہت شکریہ الیاس صاحب. آپ کی طبیعت اچھی نہیں تھی, بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. اور میں نے تعارف دینا بھول گیا, شکیل رشید کو ویسے بھی آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. وہ نیوز کے ایڈیٹر ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ان کا یہ آفس کا وقت ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. تو شکیل بھائی آپ کے لیے اس کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے الیاس صاحب, پھر انشاءاللہ پھر بعد میں کبھی اور ملاقات ہوگی. آج ہم نے آپ کو یہاں پکڑ لیا, ہم کبھی اعظم گڑھ ہی پہنچ جائیں گے. آپ بالکل آئیے, بالکل آپ کا استقبال. شاید آپ کا اور ایک بار صرف شبلی شناس نہیں, اور بھی آپ دوسرے بھی کام جو چاہیں آپ بنا لیں, بڑا کام کریں, کلیات آ جائے. جی بالکل آ جائے. تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل کو آپ تک اپنے اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے, لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. جلدی ہم ملیں گے بالکل ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئی کتاب کے ساتھ. شکریہ.